अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 5। मिस्टर शेख, डॉक्टर ने रुस्तम को पुकारा जो अभी अभी फ्रेश होकर घर से आया था। रुस्तम फौरन चौंका। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर शेख, आपकी वाइफ को होश आ गया है और अब वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप उनसे मिल सकते हैं। आपकी सिस्टर वहीं हैं उनके पास। डॉक्टर की खबर सुनते ही रुस्तम की जान में जान आई। 10 दिनों से अना बेहोश थी, मगर अब उसके होश में आने का सुनकर रुस्तम के दिल को चैन और सुकून मिला और लंबे लंबे ढक पड़ता वो अना के कमरे की जाने पहुंचा जहां जरका पहले से ही मौजूद थी। रुस्तम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो कई दिनों से घर नहीं गया था, मगर फिर हमदा बेगम के इसरार पर वो घर फ्रेश होने चला जाता। आज भी जरका ने वहां रुककर रुस्तम को थोड़ी देर के लिए घर भेज दिया था। रुस्तम कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो नजरें उस पर गईं जो स्पॉट चेहरा लिए जरका की बात सुन रही थी। जरका, अना ने उसे पुकारा। जरका जो उसकी क्लास ले रही थी अचानक उसकी जानिब मतवज्जा हुई। मुझे मौत क्यों नहीं आती जरका? मैं मर क्यों नहीं गई? मैं जिंदा क्यों हूँ? अना ने पूछा तो जरका ने उसे तरस से देखा। अना, ऐसा मत कहो। जरका ने उसे चुप करवाना चाहा। क्यों नहीं कहूँ जरका? क्या मैं अल्लाह को इतनी नापसंद हूँ जो वो मुझे न जीने देता है और ना ही मरने? वो मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेता जरका? अना रोते हुए बोली तो जरका ऐसे अपने साथ लगा लिया। अना मत रो, तुम्हें चोट लगी है, तकलीफ होगी। जरका ने उसे बहलाया। और जो चोट दिल पर लगी है उसका क्या? अना के सवाल पर जरका खामोश हो गई, जबकि दरवाजे पर मौजूद रुस्तम की आंखों में खून उतर आया। वो मौत मांग रही थी। वो उससे दूर जाना चाहती थी। वो रुस्तम को तकलीफ देना चाहती थी। डोंट वरी प्रिंसेस, तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम मौत को भी भूल जाओगी। मैं मौत भी हराम कर दूंगा तुम पर प्रिंसेस। अपने दिमाग में सोचते रुस्तम हल्का सा खांसा। जरका जल्दी से अना से दूर हुई। अना ने देखा कि जरका की शाहरग पर चोट का हल्का सा निशान था। ये क्या हुआ है? रुस्तम को इग्नोर किए उसने जरका से पूछा। वो जरका ने थूक निकलते रुस्तम को देखा जो उसे सख्त निगाहों से घूर रहा था। वो मैं गिर गई थी। अच्छा अना, मैं अब चलती हूँ। जरका तेजी से अना के गले लगते बाहर को भागी। रुस्तम ने जरका के जाते ही दरवाजा लॉक किया। तो तुम्हें मौत चाहिए? रुस्तम ने उससे पूछा। हाँ, अना ने बिना उसकी जानिब देखे स्पॉट लहजे में जवाब दिया। क्यों? अपने अंदर पकते लावा पर काबू पाए रुस्तम ने पूछा। क्योंकि मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारे साथ से। तुम साथ होते हो तो दम घुटता है मेरा। तुम्हारे साथ रहने से ज्यादा अच्छा ऑप्शन मौत है मेरे लिए। आप जनाब को पीछे दफा किए अना बेतासुर लहजे में बोली। रुस्तम ने गुस्से से जबड़े भींच लिए। लंबे लंबे डग बैठता वो अना के सर पर जा पहुंचा और फिर थोड़ा सा झुकते अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किए रुस्तम ने इंतहाई बेदर्दी से अना के दोनों बाजुओं को थामा, जिस पर अना की सिसकी निकली। तो तुम्हें नफरत है मुझसे? मेरा साथ पसंद नहीं, दम घुटता है तुम्हारा। मौत मुझसे बेहतर है। हाँ, उसके बाजुओं पर गिरफ्त मजीद सख्त करते रुस्तम बोला तो अना की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। तैयार रहना अना रुस्तम, तुम्हारी सजा का वक्त करीब आ गया है और ऐसी सजा दूंगा मैं तुम्हें कि मौत का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। मौत का साया भी तुम पर पड़ने नहीं दूंगा। मौत से भी ज्यादा तकलीफ दे सजाएं दूंगा मैं तुम्हें अना शेख। रुस्तम की गर्म सांसें अना के चेहरा झुलसा रही थी, मगर उसके अल्फाज अना के बदन में कपकपी तारी कर गए थे। उसका अंदाज अना को यकीन दिलाने को काफी था कि अब अना को कोई नहीं बचा सकता, मगर अभी भी आमिर की सूरत में एक उम्मीद बाकी थी। उसे यकीन था कि आमिर जरूर रुस्तम को उसके गुनाहों की सजा दिलवाएगा। अना को हॉस्पिटल में रहते हुए महीना हो गया था। रुस्तम एक बार भी उससे मिलने नहीं आया था। अना की यहाँ हर तरह से देखभाल जारी थी। रुस्तम ने उसके लिए बेस्ट डाइटिशियंस और डॉक्टर की टीम को हायर किया था जो उसकी हर तरह से देखभाल में लगे हुए थे। अना तेजी से सेहतयाब हो रही थी और उसकी सेहत भी बहुत अच्छी हो गई थी। वो रोजाना सुबह शाम ताज़ा हवा में ले जाया जाता, मगर अना का दिमाग सिर्फ रुस्तम की तरफ था। वो इतने पुरसकून माहौल में भी सुकून से जी नहीं पा रही थी। अना, जरका हाथ में 1.5 शॉपिंग बैग्स लिए उससे मिलने आई थी। उसे देखते ही अना मुस्कुरा दी। कैसी हो? जरका बैग सोफे पर रखती उसके सामने बैठते बोली। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? अना ने मुस्कुरा कर पूछा। मैं एकदम फिट, और ये देखो क्या लाई हूँ। जरका उसके सामने बैग्स रखते बोली। ये क्या है? अना ने बैग्स में छोटे बच्चों के खिलौने और कपड़े देखे तो हैरान रह गई। क्या मतलब क्या है? भाई, जो नन्ना मेहमान आ रहा है उसकी शॉपिंग है। तुम जानती हो मैं इतनी एक्साइटेड हूं कि क्या बताऊं। जरका खुशी से चहकी तो अना हंसती। कैसे हैं? जरका ने मुस्कुरा कर पूछा। बहुत अच्छा। अना भी मुस्कुराई, मगर उसका दिल खुश नहीं था।
انا کو اس بچے سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اسے نہ تو اس سے محبت تھی اور نہ ہی نفرت۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں، مگر پھر بھی وہ اپنے اندر دور دور تک ممتا کا احساس محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ مگر پھر بھی وہ ماں تھی، اسی لیے تو اس بچے کی خاطر رستم سے نبھانے کو تیار تھی۔ انا ایک بات کہوں؟ دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے زرکا ہچکچا کر بولی۔ ہاں کہو، تمہیں کب سے اجازت لینے کی ضرورت محسوس ہونے لگی؟ انا نے مسکرا کر پوچھا۔ انا تم پلیز اپنی لائف میں سیٹ ہونے کی کوشش کرو، آگے بڑھو نا۔ دیکھو میں جانتی ہوں کہ بھائی کو معاف کرنا آسان نہیں، مگر ایک بار اس بچے کے بارے میں سوچو۔ تم جانتی ہو جب تمہیں گولی لگی تھی تو بھائی کی کیا حالت تھی؟ وہ بالکل پاگل ہونے کے در پر تھے، کئی کئی دن گھر نہیں جاتے۔ میں نے ان کا پاگل پن، ان کا جنون دیکھا ہے انا، وہ تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ انا بولی تو قطرہ آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ تم نہیں جانتی انا وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا ڈر گئے تھے وہ، اور جب تم بے ہوش تھی پورا دن پوری رات تمہارے پاس رہتے، ایک پل کو بھی تم سے دور نہیں ہوتے۔ کاش میں ساری زندگی بے ہوش رہتی، انا نے تلخی سے سوچا۔ اور اب دیکھو کیسے ڈاکٹرز کی ٹیم ہائر کی صرف تمہارے لیے، تاکہ تمہاری صحت اچھی ہو۔ انہیں تمہاری فکر ہے انا، دیکھو کتنا خیال رکھا جاتا ہے تمہارا یہاں، صرف بھائی کی بدولت۔ ہاں قربانی کے بکرے کی بھی ایسی ہی خدمتیں کی جاتی ہیں۔ انا نے پھر سے سوچا۔ پلیز انا اب تم بھی تھوڑا اپنے دل کو نرم کرو، مانتی ہوں جو بھائی نے کیا وہ صحیح نہیں کیا، غلطی ہو گئی۔ غلطی؟ انا نے تیزی سے چہرہ موڑے زرکا کو دیکھا۔ غلطی نہیں گناہ زرکا، تمہارے بھائی نے گناہ کیا ہے، وہ ایک گناہ گار ہے۔ انا زرکا کی بات کاٹ سے بولی۔ انا مگر گناہ کی معافی تو ہوتی ہے نا؟ زرکا نے اسے ایک اہم پہلو سے روشناس کروایا۔ ہاں ہوتی ہے، مگر تب جب گناہ گار کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو، افسوس ہو، انا نے جواب دیا۔ ایسا مت کہو انا، بھائی کو پچھتاوا ہے، تم نے خود بتایا تھا بھائی نے ایک موقع مانگا تھا۔ زرکا تڑپ کر بولی۔ میری غلطی تھی جو میں نے موقع دیا۔ اور کیسا پچھتاوا زرکا، میں نے تو دوبارہ اس درد کو محسوس کیا ہے زرکا، مگر تم نہیں سمجھو گی۔ انا کا دماغ اپنی شادی والی رات پر جا پہنچا، کتنی منتیں کی تھی اس نے رستم کی، بس تھوڑا سا وقت ہی مانگا تھا۔ پلیز انا بھائی کو معاف کر دو، زرکا نے منت کی۔ معاف کر دیتی اگر وہ صرف میرا گناہ گار ہوتا، مگر وہ تو میرے ماں باپ، ڈاکٹر کنول اور نہ جانے کتنے لوگوں کا گناہ گار ہے۔ کھڑکی کی جانب منہ موڑے انا نے سوچا اور پھر زرکا کو دیکھا جو امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے زرکا، تھک چکی ہوں، بہت سونا چاہتی ہوں، انا بولی تو زرکا لمبی سانس کھینچ کر رہ گئی۔ بہادر خان؟ جی ماسٹر، ملکہ کے ماں باپ کے بارے میں انفارمیشن ملی؟ انا سے وہ ابھی مل کر آیا تھا۔ انا اور زرکا کی آپس کی گفتگو سن کر اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ وہ رستم سے دور جانا چاہتی تھی، اسے موت رستم کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے زیادہ بہتر آپشن لگتا تھا۔ جی ماسٹر، فائل آپ کے آفس روم میں ہے، بہادر خان اس کے ساتھ چلتے بولا۔ وہ اب ایک ہاتھ پر پٹی باندھ کر رکھتا تھا۔ صحیح، رستم نے سر ہلایا اور گھر میں موجود آفس روم میں داخل ہوا۔ وہاں موجود فائل کو اس نے اٹھایا اور اس میں سے ایک مرد اور عورت کی تصویر نیچے زمین پر گر گئی۔ رستم نے تصویر اٹھائی تو وہ دونوں اسے کچھ جانے پہچانے لگے۔ بہت سوچنے پر جب یاد آیا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان دونوں کو وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ ڈیم اٹ! اچانک پیپر ویٹ ٹیبل سے اٹھائے زمین پر مارتے وہ چلایا۔ ڈیم اٹ ڈیم اٹ ڈیم اٹ! وہ پورے روم کی ہر ایک چیز زمین پر اٹھا اٹھا کر مار رہا تھا۔ بہادر خان! وہ داڑا۔ ماسٹر! اس کی دھار سن کر بہادر خان فوراً سے حاضر ہوا۔ بہادر خان، صرف 2 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، مجھے وہ عامر زندہ سلامت چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ دن اس دنیا میں تمہارا آخری دن ہوگا، سمجھے؟ رستم وارننگ زدہ لہجے میں بولا۔ جیسا حکم ماسٹر، بہادر خان مؤدب سا بولا۔ رستم کو پہلی بار ڈر لگ رہا تھا، وہ کیسے بھول سکتا تھا ان دونوں میاں بیوی کو؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اس نے ان دونوں کی جان لی تھی، ان کی موت پر ہنسا تھا، کتنا تڑپایا تھا اس نے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ عامر وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اس کے پاس ضرور کوئی ایسا ثبوت تھا جو رستم کو برباد کر سکتا تھا۔ وہ اپنے تئیں ان دونوں میاں بیوی کی موت کا ہر ثبوت مٹا چکا تھا، پھر بھی اس کا ایک آدمی غدار نکلا اور اس کے ہاتھ لگنے سے پہلے وہ عامر کے ہاتھ لگ گیا۔ مگر اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ عامر تھا کون؟ اور انا کو سچ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ داڑا۔ نہیں انا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، پھر چاہے مجھے تمہیں زنجیروں سے باندھ کر ہی کیوں نہ رکھنا ہو، مگر تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی، کبھی نہیں۔ وہ آنکھوں میں جنونیت لیے خود سے بولا۔ پچھلے 18 گھنٹوں سے بہادر خان عامر کو ڈھونڈ رہا تھا، اسے اپنی زندگی کی فکر تھی۔ اگر رستم نے کہا تھا وہ اسے مار ڈالے گا تو وہ واقعی اسے مار ڈالتا، مگر اب اس کے مخبری نے اسے عامر کے حوالے سے ایک خبر دی تھی۔ یہ اندرون کراچی
کہ ایک کچی بستی تھی جہاں کے لوگوں کی حالت بہت بری تھی. گند اور کیچڑ کے ڈھیر ہر جگہ پڑے ہوئے تھے. کہاں ہے وہ؟ بہادر خان نے اپنے آدمی سے پوچھا جس نے ایک جھونپڑے کی طرف اشارہ کیا. بہادر خان نے سر ہلایا اور اپنی گن نکالتے ہوئے اس جھونپڑے کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بڑھا. وہ اب جھونپڑے کے باہر کھڑا تھا جب اسے اندر سے کوئی ہلچل محسوس ہوئی. ایک ہاتھ کٹ جانے کی وجہ سے اسے گن لوڈ کرنے میں خاصی دشواری ہوتی تھی. بہادر خان تیزی سے اندر بڑھا جہاں دوسری اور سے عامر باہر کو بھاگ رہا تھا. جب بہادر خان نے اس کے پیر کا نشانہ لے کر فائر کیا، عامر چیخ کر وہیں گر گیا. گن پر سائلنسر لگے ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین نے کوئی آواز نہیں سنی تھی. تمہارا کھیل ختم کرائم رپورٹر عامر. اس کو تڑپتا دیکھ کر بہادر خان مسکرا کر بولا اور گن کی بیگ سے زور سے اس کے سر پر ماری جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا. تمہارا قصہ ختم عامر. لاؤ جی اسے. عامر کو دیکھتا وہ اپنے ساتھ آئے آدمیوں سے بولا جنہوں نے اسے ایک بورے میں ڈالا اور جیپ میں ڈال دیا. کہاں ہے وہ؟ رستم نے بہادر خان سے پوچھا جس نے اسے عامر کی اطلاع دے دی. تہ خانے میں. بہادر خان بولا تو رستم ہلکا سا مسکرایا. بہت اچھے بہادر خان. رستم نے اسے شاباشی دی. چلو اب ذرا دیدار یار بھی ہو جائے. رستم بولا تو بہادر خان ہنس دیا. رستم تہ خانے میں داخل ہوا جہاں عامر کو رسیوں سے باندھا گیا تھا. اس کی ٹانگ پر خون جم چکا تھا جبکہ ماتھے کا زخم ابھی بھی تازہ تھا. وہ آئے ہمارے گھر کے خدا کی قدرت. رستم بولتا عامر کے سامنے بیٹھا تو عامر نے نفرت سے اسے دیکھا. ارے اتنا غصہ، اتنی نفرت مت کرو یار، نازک مزاج بندہ ہوں، کہیں دل کے دورے سے مر ہی نہ جاؤں. رستم اس کی حالت سے مزہ لیتے بولا. ہنس لو جتنا ہنسنا ہے رستم، مگر ایک وقت آئے گا جب تم رو گے. عامر غصے سے پھنکارا. او میں تو ڈر گیا. رستم نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے. ماسٹر یہ دیکھیے. بہادر خان نے فوراً رستم کے سامنے عامر کا موبائل کیا. موبائل پر پاس ورڈ نہیں لگا تھا اسی لیے بآسانی اسے کھول لیا گیا تھا. موبائل میں وہ ویڈیو صاف چل رہی تھی جس میں رستم نے پہلے انا کے باپ اور پھر اس کی ماں کا منہ پانی کے ٹب میں ڈال کر سانس بند کر کے انہیں تڑپا تڑپا کر مارا تھا. رستم وہ دن کیسے بھول سکتا تھا؟ اس نے سختی سے لب بھینچے جبکہ عامر مسکرایا. کیا ہوا، ڈر گئے؟ عامر ہنسا تو رستم نے غصے سے اسے گھڑا. ارے میں تو ڈر گیا. رستم کا ہی جملہ اسے واپس لوٹایا گیا. میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا. رستم اس کے سر پر سوار ڈھارا. شوق ہے مگر انا اب کبھی بھی تمہاری نہیں ہوگی رستم شیخ. عامر ہنسا تو رستم کو اس کی ہنسی زہر لگنے لگی. تم نے اس کے ماں باپ کو مار ڈالا، اسے یتیم اور مسکین کر دیا رستم شیخ. تم نے اس لڑکی کو توڑ دیا، اس کی تمام زندگی برباد کر دی. تم بھی برباد ہو گئے رستم شیخ. انا تمہیں کبھی نہیں ملے گی. وہ جسے تم اپنی محبت کہتے ہو نا، تمہارے لیے جان کا نسور بن جائے گی. تم تڑپو گے رستم شیخ مگر وہ تمہاری کبھی نہیں ہوگی. عامر اس پر ہنس رہا تھا جو رستم کی برداشت سے باہر تھا. بس. رستم دھاڑا اور ایک گولی سیدھا عامر کے دماغ کو پار کرتی اس کی جان لے گئی. جو میرے اور میری محبت کے درمیان آئے گا میں اسے ختم کر دوں گا، سمجھے؟ رستم عامر کے بے جان وجود کو دیکھتے غصے سے پھنکارا. رستم مہینے سے انا سے ملنے نہیں گیا تھا. عامر کو مار کر اس نے اسے وہیں اپنے ولا کی بیک سائڈ پر دفنا دیا تھا. عامر کے پاس اس کے خلاف کہیں ثبوت تھے اور رستم جانتا تھا کہ یہ ثبوت اس نے اور بھی بہت جگہ چھپا کر رکھے ہوں گے. اسی لیے وہ چن چن کر عامر اور اس کی پوری ٹیم کا صفایا کر رہا تھا. ویسے رستم ایک بات پوچھوں؟ وجدان اور وہ دونوں کافی شاپ میں موجود تھے جب وجدان نے اسے پکارا. پوچھو. رستم نے اجازت دی. تم تو میرے اور زرکا کے خلاف تھے نا، تو پھر یہ اچانک منگنی؟ میں تم سے تب بھی پوچھنا چاہتا تھا مگر حالات ہی ایسے ہو گئے کہ پوچھ نہیں سکا. اور رستم کو وہ رات یاد آئی جب اس کے موبائل پر ایک ویڈیو اور تصویر آئی تھی جو اس کے باپ کی تھی. رستم نے نوید شیخ کے موبائل کو اپنے موبائل سے ایسے کنیکٹ کیا تھا کہ کوئی بھی میسیج، آڈیو یا ویڈیو رستم کو بھی ساتھ ہی وصول ہوتی. ویسے یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی مگر جتنی غیر اخلاقی حرکتیں اس کے باپ کی تھیں اس سے کم. یہ اسی دن کی بات ہے جب غزان نے نوید صاحب کو زرکا سے شادی کا پرپوزل دیا تھا اور ساتھ ہی یہ ویڈیو اور تصویر بھیجی تھی. رستم غزان کی سچائی سے ناواقف نہیں تھا، بس خاموش تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے باپ کے اس گند سچ سے اس کی امیج پر کوئی آنچ آئے. اسی لیے دوسرے دن وہ وجدان کے باپ کے آفس میں موجود تھا. اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ وجدان اور زرکا کا رشتہ ہونے دے، بدلے میں وہ انہیں ان کا ڈریم پروجیکٹ دلوا دے گا جو رستم کو ملنے کے زیادہ چانسز تھے. اگر وہ پروجیکٹ وجدان کے ڈیڈ کو مل جاتا تو انہیں بہت منافع ہوتا. اسی لیے انہوں نے بنا اعتراض کے اس رشتے کی حامی بھر لی. تم نے بتایا نہیں رستم؟ وجدان نے اس سے پوچھا. سیدھی سی بات ہے، تم اسے پسند کرتے ہو اور وہ تمہیں بیچ میں ظالم سماج کیوں بنوں؟ اور مجھے پہلے بھی تم دونوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر میں صرف زرکا کو اس کا سبق دینا چاہتا تھا تاکہ وہ آئندہ سے کوئی فضول حرکت نہ کرے.
رستم نے جواب دیا تو وجدان نے سر سمجھنے والے انداز میں ہلا دیا۔ اچھا سب چھوڑو، آج انا ڈسچارج ہو رہی ہے، لینے نہیں جانا اسے؟ وجدان نے سوال کیا۔ نہیں، سر نفی میں ہلائے جواب آیا۔ کیوں؟ وجدان حیران ہوا۔ اس کے لیے ایک سرپرائز تیار کیا ہے، اسی لیے نہیں جاؤں گا لینے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ سرپرائز اتنا شاندار ہو کہ انا کو تا حیات یاد رہے، بس اسی لیے گھر رہوں گا، اپنی نگرانی میں تیار کرواؤں گا سرپرائز۔ رستم بولا تو اس کا لہجہ عجیب سا تھا، مگر وجدان نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ واہ لالے، بڑی محبت ہے بیوی سے، وجدان ہنس کر بولا۔ وہ تو بہت ہے، رستم دان پیستے بولا۔ انا تم تیار ہو؟ زرکا نے اس سے پوچھا جس نے ہاسپٹل گاؤن چینج کر لیا تھا۔ ہاں، انا نے سر اس بات میں ہلایا۔ ویسے یو نو وٹ، مجھے بھائی پر بہت غصہ آ رہا ہے، انہیں خود آنا چاہیے تھا تمہیں لینے کے لیے، مگر وجدان نے بتایا کہ وہ تمہارے لیے کوئی سرپرائز پلان کر رہے ہیں۔ زرکا اسے دیکھتے شوخی سے بولی۔ سرپرائز کیسا؟ میری قبر تیار کروا رہا ہوگا وہ سائیکو۔ انا نے آنکھیں گھمائے سوچا۔ چلیں، اس نے زرکا سے پوچھا تو زرکا نے سر اس بات میں ہلا دیا اور اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھی۔ انا آنے والے وقت کے لیے خود کو مکمل طور پر تیار کر چکی تھی۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کیے غور سے باہر کی دنیا دیکھ رہی تھی، شاید وہ آخری بار دیکھ رہی تھی، اسی لیے اس کی آزادی کے دن اب ختم ہو چکے تھے۔ الوداع زندگی، یہ الفاظ منہ سے نکلتے ہی انا کار کی سیٹ سے پشت ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ انا زرکا کے ساتھ ولا میں داخل ہوئی تو ہر سو اندھیرا تھا۔ جب اچانک لائٹس آن ہوئیں اور چاروں اور سے پھولوں کی بارش اس پر ہونے لگی، انا حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ واو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھیا اتنے رومانٹک ہیں۔ زرکا کا تو منہ کھل گیا تھا یہ سب دیکھ کر۔ سامنے ٹیبل پر ہی چاکلیٹ کیک سجایا گیا تھا جس پر ویلکم بیک مائی پرنسس لکھا ہوا تھا۔ او ہو، زرکا نے سیٹی ماری، جبکہ وہاں موجود باقی سب لوگوں نے تالیاں بجا کر اس کا استقبال کیا۔ ویلکم ہوم ڈیئر، رستم اس کے کان کے بالکل پاس جھکتے بولا تو انا کام گئی۔ اس کا ہاتھ تھامے رستم اسے ٹیبل کی جانب لایا اور کیک کاٹا اور ایک پیس اسے کھلایا۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے رستم شیخ؟ انا نے ہلکی آواز میں مسکرا کر پوچھا۔ تمہارے گھر واپس صحیح سلامت آنے کی خوشی میں ایک چھوٹی سی دعوت، رستم نے بھی ویسے ہی جواب دیا۔ یہ ڈرامے وہاں کیا کرو جہاں لوگ تمہیں جانتے نہیں ہوں۔ میں اچھے سے تمہیں جانتی ہوں رستم شیخ، تم ایک انتہائی نیچ اور گھٹیا انسان ہو۔ انا لفظ چبا چبا کر بولی۔ مجھ سے دور رہ کر کافی بدتمیز اور بدلحاظ ہو چکی ہو، پرنسس کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا وقت اور دوں، اچھے سے سیٹ کر دوں گا تمہیں۔ انا نے اس کے لہجے میں وارننگ صاف محسوس کی تھی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس سے ڈرے گی نہیں۔ رات گئے تک پارٹی چلتی رہی تھی۔ انا حد سے زیادہ تھک چکی تھی، وہ آرام کرنا چاہتی تھی مگر رستم اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تمام مہمانوں کو فارغ کر کے رستم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے پیچھے کی جانب لے آیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ انا نے بیزاریت سے پوچھا۔ تمہیں تمہارا ویلکم بیک کا گفٹ دینا ابھی باقی ہے، رستم شیخ بے تاثر لہجے میں بولا۔ مگر مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ انا مڑنے لگے جب رستم نے سختی سے اس کی کلائی تھام لی۔ تمہاری رائے نہیں مانگی میں نے، رستم سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے بولا اور پھر چٹکی بجائی اور انا کی نظریں سامنے کی طرف گئی۔ انا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ ایک بڑا سا پنجرا تھا جس میں 5-6 شکاری کتے تھے جو کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ انا نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں وہاں 5 آدمیوں کو لایا گیا جن پر پوری طرح تشدد کیا گیا تھا۔ ان میں سے 4 انا کے باڈی گارڈز اور ایک واچ مین تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان 5 کو اس پنجرے میں پھینک دیا گیا۔ جب شکاری کتے ان پر ٹوٹ پڑے، یہ ان کی سزا ہے انا، اپنا کام نہ کرنے کی۔ رستم اس کے پیچھے کھڑا دھیمے لہجے میں گرایا۔ ان سب کی چیخوں کے ساتھ انا کی چیخیں بھی بلند ہوئی تھیں۔ وہ جو فیصلہ کر چکی تھی کہ اب رستم سے ڈرے کہ نہیں، یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اتنا ظالمانہ سلوک! انا نے وہاں سے بھاگنا چاہا جب رستم نے اس کے گرد اپنی گرفت سخت کر دی۔ وہ رستم کی گرفت میں سسکتی رہی، مچلتی رہی، تڑپتی رہی، مگر رستم نے زبردستی اسے وہ سب کچھ دکھایا، یہاں تک کہ وہ کتے ان 5 کی بوٹی بوٹی نوچ چکے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا پرنسس کے مجھ سے دور مت جانا، مگر تم گئی، تم نے میری بات نہیں مانی، خود کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی، تو اب سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ رستم اس کے کان میں گرایا جبکہ انا اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ مائی پرنسس، وہ پراسرار سا مسکراتا اسے باہوں میں اٹھائے گھر کے اندر چلا گیا۔ ٹپ ٹپ کرتی پانی کی بوندیں اس کے بے جان ہوتے وجود کو ہوش میں رکھے ہوئے تھی۔ اس کے دونوں بازوؤں کو زنجیروں کی مدد سے سیدھا اوپر کی جانب باندھا گیا تھا جبکہ خود وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی تھی۔ 5 گھنٹوں سے وہ اسی پوزیشن میں تھی۔ اس کا پورا جسم درد سے چکنا چور تھا، گالوں پر موجود آنسوؤں کے نشان بھی خشک ہو گئے تھے۔ وہ تھک چکی تھی مگر خوف اور ڈر کی وجہ سے بار بار پلکیں جھپکتی نیند کو خود سے دور رکھے ہوئے تھی۔
وہ جب سے ہوش میں آئی تھی خود کو ایسے ہی بندھے پایا۔ رستم نے کہا تھا کہ وہ اسے ایسے سزا دے گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی، اور اب وقت آ چکا تھا۔ اچانک بھاری قدموں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ پرنسس! سرگوشی نما آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب بالکل اس کے سامنے آن بیٹھا۔ ادھر دیکھو پرنسس، محبت سے اس کا چہرہ اوپر کیے وہ بولا، جبکہ سامنے بیٹھے وجود کی آنکھوں سے ایک بار آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کے آنسو دیکھتے اس شخص نے بےتابی سے پوچھا، جس پر وہ فقط سر ہلا پائی۔ تمہیں میری بات مان لینی چاہیے تھی پرنسس، اب جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ دھیمے پر پراسرار لہجے میں بولتا وہ چاقو بالکل اس کی دائنی آنکھ کے پاس لے آیا۔ زنجیروں میں جکڑے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ نہیں، مسلسل سر نفی میں ہلاتے خود کو ان زنجیروں سے آزاد کروانے کی تنگ و دو میں وہ بولی، رستم۔ اس کی آنکھوں میں رحم کی بھیک تھی، فریاد تھی، جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور بہت جلد تہ خانہ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ چاقو کی نوک کو اس کی آنکھ سے چہرے پر پھیرتے وہ اس کے بائیں بازو کی جانب لے آیا، اور چاقو آرام و سکون سے اس کے جسم میں گھونپنے لگا۔ انا کی چیخیں رستم کو سکون دے رہی تھیں۔ انا نے رستم کے بہت سے روپ دیکھے تھے، مگر یہ والا تو سب سے الگ تھا۔ انا کی چیخیں، اس کا رونا رستم کو سکون دے رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کام سے مطمئن پیچھے کو ہٹا۔ انا کا بازو لہو لہان ہو گیا تھا، اور اس کا بے ہوش ہوتا وجود زنجیروں کی قید میں جھول رہا تھا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے پرنسس، اس کے کان میں سور پھونکتے وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ انا کی آنکھوں کے آگے ایک بار پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ انا کی دوبارہ آنکھ کھلی تو بیڈ پر تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو بائیں بازو میں تکلیف کی شدید لہر اٹھی، وہ واپس بستر پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے تھے۔ اتنے میں ایک ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ انا نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ نہیں ہے، کیونکہ انا نے اسے آج سے پہلے یہاں نہیں دیکھا تھا۔ انا ہمت کر کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ تم کون ہو؟ انا نے آنکھیں چھوٹی کیے اس سے پوچھا۔ وہ میں اقرا، سر نے رکھا ہے مجھے آپ کی دیکھ بھال کے لیے میم، اقرا اپنی انگلیوں سے کھیلتے بولی۔ وہ میں آپ کے لیے لنچ لائی ہوں، سر نے آپ کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی کہ آپ کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اقرا کچھ ہچکچائی۔ تم کیا گیم کھیلنا چاہتے ہو رستم شیخ؟ انا خود سے بولی۔ کچھ کہا میم؟ اقرا نے پوچھا۔ نہیں، یہ لاؤ کھانا دو مجھے۔ کھانا کھانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر رستم کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود میں طاقت پیدا کرتی۔ شکریہ میم، آپ نے کھا لیا۔ اگر آپ کھانے سے انکار کر دیتی تو سر نے کہا تھا کہ وہ مجھے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیتے۔ اقرا خوشی سے بولی تو انا مسکرا دی۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ انا نے سوپ پیتے پوچھا۔ جی 21 سال، اقرا نے جٹ سے جواب دیا۔ انا کو معلوم تو تھا کہ وہ چھوٹی ہے۔ کتنا پڑھی ہو؟ انا نے دوسرا سوال کیا۔ میں ڈاکٹر بن رہی ہوں، اقرا نے جواب دیا۔ اب کی بار انا نے ذرا ٹھہر کر اسے دیکھا۔ تم جاؤ، انا نے اسے جانے کا کہا اور سوپ پینے لگی۔ میم وہ آپ کی میڈیسن، اقرا نے میڈیسن کی جانب اشارہ کیا۔ فکر مت کرو، میں لے لوں گی۔ انا ہلکا سا مسکرائی، مگر سوچنے کے سارے تانے بانے رستم کی جانب تھے، جو خود نہ جانے کہاں غائب تھا۔ پورا دن انا نے کمرے میں گزارا تھا۔ اب رات آن پہنچی تھی جب کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا اور رستم اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر انا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ رستم کپڑے لیے سیدھا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے بہت زیادہ پی رکھی تھی۔ انا نے اس پر لعنت بیچی اور خود سونے کے لیے لیٹ گئی۔ خود کو پرسکون کرتا گھنٹے بعد رستم واش روم سے باہر نکلا تھا، جب نظر انا پر پڑی۔ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر در آئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا انا کی جانب بڑھا۔ پرنسس! اس سے پہلے انا کچھ سمجھ پاتی رستم اس کے اپنی گرفت میں لے چکا تھا، اور پھر انا کی چیخیں گونجی، جنہیں جلد ہی رستم اپنے ہاتھ سے دبا گیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹتے ہی کمرے میں داخل ہوئی، جہاں انا بکھرے حلیے میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ کل رات اس کی زندگی کی ایک اور سیاہ رات ثابت ہوئی تھی۔ اس کے بازو کا زخم اکھڑ گیا تھا اور خون پورے بیڈ کو گیلا کر گیا تھا۔ انا کے بازو میں شدید تکلیف تھی، بلکہ اس کے جسم کے ساتھ اس کی روح بھی تکلیف میں تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ رستم صرف ایک دن میں ہی اسے جتلا گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے۔ انا کی ہمت ایک رات میں ہی ٹوٹنے لگی تھی۔ رستم کا خوف اس کے دل میں مزید بڑھ گیا تھا۔ اٹھنا بیکار تھا جب اقرا ناشتے کی ٹرے کھینچتے اندر داخل ہوئی، مگر انا کی حالت دیکھ کر وہ راستے میں ہی رک گئی۔ میم، حیرت زدہ آواز اس کے منہ سے نکلی۔ انا کے زخم سے خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ اقرا نے فوراً جا کر انا کا زخم چیک کیا تھا، اس کا خون بہت بہہ گیا تھا، اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ سر، اقرا چلاتی فوراً کمرے سے باہر بھاگی۔ انا کی آنکھوں سے سیلاب بہنا شروع ہو گیا تھا۔ سر، اقرا چلاتی فوراً بھاگ کر نیچے آئی، جہاں رستم آرام سے ناشتہ کر رہا تھا۔ سر، اقرا ہانفتی ہوئی اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا مس اقرا؟ رستم نے یوں شو کیا جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔
سر وہ میم ان کا زخم، ان کے بازو کا زخم، بہت خون بہہ رہا ہے سر، ان کی رنگت بھی زرد ہو رہی ہے، اقرا ہانفتے بولی۔ سر اگر انہیں فوراً ٹریٹ نہیں کیا گیا تو مسئلہ ہو جائے گا سر، میں نے ان کی میڈیکل ہسٹری پڑھی ہے، وہ صرف 2 منتھ پریگننٹ ہے سر، اور اب کی بار واقعی بچے کے بچنے کے چانسز ناممکن سے ہیں۔ بچے کا سنتے ہی رستم تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور لمبے ڈگ بھرتا وہ کمرے میں پہنچا۔ انا کی حالت دیکھ کر اسے اندرونی تسکین حاصل ہوئی تھی۔ پرنسس، رستم ہلکی سی مسکان لیے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مس اقرا فوراً جا کر ڈاکٹر کو کال کریں، رستم نے اسے حکم دیا۔ وہ سر ہلا کر فوراً وہاں سے چلی گئی۔ رستم بس انا کو دیکھے جا رہا تھا جس کی حالت رستم کو سکون دے رہی تھی۔ کیا تھا انا جو تم اپنی اکڑ ختم کر دیتی؟ کیا تھا جو تم جھک جاتی میرے آگے؟ مگر نہیں، تم نے تو مقابلہ کرنا چاہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں سزا ملے گی۔ اس کے کان کے پاس جھکا، وہ سرگوشی کر رہا تھا۔ بے بسی سے انا کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ نہیں، رونا نہیں ہے میری جان، جو تمہارے ساتھ ہوا وہ تو ابھی ٹریلر تھا، ابھی تو وہ کیا کہتے ہیں، ہاں ابھی تو پوری فلم باقی ہے۔ اس کے زخمی بازو کو سخت گرفت میں پکڑے اس نے زور ڈالا تو انا کی چیخیں بلند ہوئیں۔ وہ تکلیف اور درد کی انتہا پر تھی۔ کیا ہوا؟ اقرا فوراً بھاگ کر اندر داخل ہوئی۔ پرنسس، مائی پرنسس، میری جان کیا ہوا؟ رستم بھی پریشان سا بولا۔ رستم کی پیٹھ تھی اقرا کی جانب، اس لیے وہ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ نہیں دیکھ سکی تھی۔ سر میں نے کال کی ہے، ڈاکٹر 5 منٹ میں آ جائے گی، اقرا نے اطلاع دی۔ ہم ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، گرم پانی میں کپڑا بھگو کر ملکہ کا زخم صاف کرو، رستم نے اسے حکم دیا۔ کون ملکہ؟ اقرا نے حیرانگی سے سوال کیا۔ یہ ملکہ میری پرنسس، تمہاری ملکہ، رستم اقرا کو گھور کر بولا تو وہ سر پیٹ وہاں سے بھاگی۔ او تو تم میری جان تیار رہو، اور بھی بہت کچھ ہے تمہارے لیے۔ وہ اپنا کوٹ ٹھیک کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مس اقرا، رستم نے اسے بلایا جو گرم پانی کا باؤل لیے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جی سر، اقرا نے فوراً سوال کیا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں آفس جا رہا ہوں، آپ ملکہ کے پاس رہیے گا، رستم نے نیا حکم جاری کیا۔ سر آپ نہیں رکیں گے؟ اقرا نے حیرت سے پوچھا۔ مس اقرا، اگر مجھے ہی گھر رکنا ہوتا تو میں آپ کو کیوں ہائر کرتا؟ رستم نے سخت لہجے میں پوچھا تو اقرا ہڑبڑا گئی۔ بہادر خان چلو، اقرا کو سخت نظروں سے گھورتے وہ بہادر خان کو حکم دیے وہاں سے نکل گیا۔ اور ہاں، ملکہ کی ڈائٹ میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ بنا پلٹے ایک حکم سنایا گیا۔ عجیب پاگل آدمی ہے، ویسے بیوی پر جان چھڑکتا ہے اور ایسی حالت میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اقرا نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا اور انا کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ ڈاکٹر آ کر انا کی بینڈیج کر کے جا چکی تھی۔ اقرا نے انا کو کھانا کھلا کر اسے دوا دی تھی۔ انا اب سو چکی تھی جب اقرا نیچے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ فارغ تھی اور کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے ٹی وی دیکھنے لگی۔ جب اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، اقرا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک ویل سوٹڈ بندہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کاشان جو رستم سے ملنے آیا تھا کسی لڑکی کو وہاں دیکھ کر حیران ہوا۔ جی آپ کون؟ اقرا نے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا۔ وہ میں کاشان، رستم کا دوست۔ پہلی بار ہوا تھا کہ کاشان نے کسی کو اپنا انٹرو دیا، اور وہ سر تو وہ کہیں گئے ہیں بہادر خان کے ساتھ، وہ آئیں گے تو بتا دوں گی کہ آپ آئے تھے ملنے، اقرا نے ہلکی مسکان سے بتایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بھابھی کہاں ہے؟ کاشان نے لگے ہاتھوں انا کا پوچھا۔ وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ میڈیسن لے کر سو گئی ہیں، اقرا نے جواب دیا۔ اچھا چلیے، اللہ حافظ، اتنا کہہ کر کاشان وہاں سے چلا گیا۔ اللہ حافظ پیچھے اقرا نے اونچی آواز میں جواب دیا۔ سر، نوید شیخ ملنے آئے ہیں آپ سے، بہادر خان نے اسے آ کر بتایا جو اپنے کام میں مگن تھا۔ ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بھیج دو، لب بینچے وہ بولا۔ تھوڑی دیر میں نوید شیخ اندر داخل ہوئے، چال میں وہی اکڑ لے کر جو رستم کا خاصا تھی۔ کہیے ڈیڈ، کیسے آنا ہوا؟ رستم نے کافی کا سپ لیتے سوال کیا۔ صرف ایک سوال کا جواب، تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کا رشتہ مجھ سے پوچھے بنا طے کرنے والے؟ نوید شیخ ٹیبل پر ہاتھ مارتے دھیمے لہجے میں گرائے۔ اسے کہتے ہیں رسی جل گئی مگر بل نہ گیا، پتہ نہیں سب ڈیٹ لوگ مجھے ہی کیوں ملتے ہیں۔ رستم نے بڑبڑا کر اپنا ماتھا سہلایا اور پھر اپنے موبائل میں موجود نوید شیخ کی ویڈیو آن کر کے ان کے سامنے رکھ دی۔ نوید شیخ جتنی اکڑ سے کمرے میں داخل ہوئے تھے ان کے ماتھے پر پسینے کی ہلکی ہلکی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ میں چپ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انجان ہوں۔ اگر اپنی ہوس پر قابو نہیں پا سکتے تو یہ گھٹیا کام اپنے کسی فارم ہاؤس میں کیا کریں، نہ کہ کوٹھوں پر۔ اتنے جاہل نہیں ہیں آپ کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ ان کمروں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ رستم ان کو اچھی خاصی جاڑ پلا چکا تھا۔ اور جہاں تک بات رہی ہے کہ میں کون ہوتا ہوں، زرخا کا رشتہ طے کرنے والا تو ٹھیک ہے آپ کر دیں، مگر کس سے کریں گے؟ غزان انصاری سے، آپ کا ناجائز خون۔ تو سنیے نوید شیخ صاحب، اگر آپ نے غزان کے رشتے کو ہاں کی تو آپ کی یہ ویڈیو میں لیک کر دوں گا
اور اگر آپ نے انکار کیا تو غزان، میرا کام صرف میری بہن کو بچانا تھا آپ سے، میرا کوئی تعلق نہیں، آؤٹ۔ آخر میں رستم دھاڑا تو نوید شیخ فوراً وہاں سے نکلے۔ ان کے لیے تو آگے کنواں پیچھے کھائی والا کام تھا، جو بھی راستہ چنتے بربادی اور ذلت ان کا مقدر بنتی، مگر اب وہ صرف خالی ہاتھ تھے۔ انہوں نے ایک نظر مڑ کر اس رستم کو دیکھا جس کو انہوں نے ایسا بنایا تھا۔ انہیں اپنی جوانی کے دن یاد آئے جب انہوں نے بھی اپنے باپ کو یوں ہی زمانے کے سامنے رسوا اور ذلیل ہونے کو اکیلے چھوڑ دیا تھا۔ آفس سے رستم سیدھا کلب میں آ گیا تھا جہاں وہ ان چاروں کے پرائیویٹ روم میں موجود تھا۔ وہ وائن پی رہا تھا جب غزان سیٹی بجاتا اندر داخل ہوا۔ وہ رستم کے ولیمے والے دن ہی تاشا کو لیے ہی وہ امریکہ چلا گیا تھا۔ واٹس اپ ایوری ون، غزان نے مسکرا کر پوچھا۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ ایوری تھنگ پرفیکٹ، کشان مزے سے کندھے اچکائے بولا۔ سچ یاد آیا، رستم بھابھی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ کشان نے فوراً سے اس سے پوچھا۔ انا کو کیا ہوا؟ وجدان نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں انا کی طبیعت کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ رستم نے تیکھی نظروں سے پوچھا۔ وہ آج میں ملنے آیا تھا تم سے، کوئی لڑکی تھی تمہارے گھر، اس نے بتایا، کشان نے فوراً جواب دیا۔ اور ہاں یاد آیا، میں نے سنا تمہاری بیوی بھاگ گئی تھی تمہیں چھوڑ کر۔ غزان ہنسا تو رستم کے اندر ایک آگ سی جلی۔ ویسے مجھے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس نے اپنے پرانے عاشق کو بچانے کے لیے اپنے شوہر کے ہاتھوں سینے پر گولی کھائی تھی، پھر بھی بچ گئی۔ واو! غزان طنز کے تیر چلا چکا تھا جو سیدھا رستم کے دل میں اتر رہے تھے۔ ایسا کچھ نہیں غزان، جس نے بتایا ہے بکواس کی ہے تم سے، وجدان رستم کی سرخ آنکھوں کو دیکھتا رسانیت سے بولا۔ سچ میں؟ واقعی ایسا نہیں ہے؟ غزان چونکا۔ تو رستم پھر ایسا کیا ہوا کہ انا کو گھر سے بھاگنا پڑا، وہ بھی اتنی رات میں اکیلے، اور گولی بھی کھا لی، وہ بھی کسی اور مرد کے لیے؟ ویسے بہت ہی شرم کی بات تھی کہ وہ رستم شیخ جس کے ہاتھوں کے اشارے پر ایک زمانہ چلتا ہے، جو سب کو اپنے اشارے پر چلاتا ہے، اسے اپنی بیوی نہیں سنبھالی گئی۔ دوسروں کو اپنی انگلیوں پر نچانے والے کو اس کی بیوی نے نچوا دیا۔ بہت ڈھونڈا تھا تم نے ویسے انا کو، تم تو جوڑوں کے غلام نکلے۔ خاصی بری حالت ہو گئی تھی تمہاری۔ ویسے شور نہ کہ تمہاری بیوی کا کسی سے کوئی چکر وکر نہیں تھا۔ وہ کیا ہے نا، میں نے سنا ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے اللہ اسے ہمسفر بھی ویسا ہی دیتا ہے۔ خیر مجھے کیا، تمہاری لائف ہے۔ رستم کے اندر ابلتے لاوا کو پکا کر غزان یہ جا وہ جا۔ رستم اس کی بات پر کان مت دھرنا، بکواس کر کے گیا ہے سمجھا؟ وجدان رستم کو دیکھ کر بولا۔ رستم نے ایک گھونٹ پڑا۔ آدھی رات کو رستم گھر میں داخل ہوا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے لائٹ آن کی تو نظر اس پر گئی جو پیٹ کے بل الٹی سوئی ہوئی تھی۔ وہ انا کی جانب گیا جس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ رستم غور سے اس کے سکون کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی اذیت اور تکلیف سہنے کے بعد بھی ایسا سکون، نہ جانے یہ سکون مجھے کب ملے گا؟ رستم اس کے چہرے کو دیکھتے بڑبڑایا۔ رستم اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جب نظر اس کے بازو کے زخم پر گئی۔ اس زخم کو دیکھتے ہی رستم کو یاد آیا وہ دن جب انا اپنے سینے پر گولی کھائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے کانوں میں غزان کے الفاظ گونجنے لگے۔ اس کے چہرے پر دوبارہ کرختی چھانے لگی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور نیچے کچن کی جانب چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ماچس اور کینڈل تھی۔ وہ شیر کی سی چال چلتا بیڈ پر پہنچا، ماچس اور کینڈل ایک سائڈ پر رکھے اس نے اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالا۔ پہلے صرف تمہارے جسم پر اپنی جنونیت کی چھاپ چھوڑی تھی، آج اپنے نام کی چھاپ بھی چھوڑوں گا تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اس بات کا علم ہو جائے کہ تم میری ہو۔ انا کی آنکھیں یکدم کھلی، اسے اپنی کمر پر کچھ چبھتا محسوس ہوا۔ رستم، انا کی ڈری ہوئی آواز رستم کے کانوں سے ٹکرائی۔ آواز نہیں نکلے۔ رستم اس کے کان میں بولا اور چاقو کی نوک سے انا کی کمر پر اپنا نام لکھنا شروع کر دیا۔ انا نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر جمائے اپنی چیخوں کو روکا۔ انا کو چیختے نہ دیکھ کر رستم نے چاقو مزید بے دردی سے اس کی کمر میں گھونپ دیا۔ سرخ سیال اس کی کمر کو لال کر چکا تھا مگر ابھی رستم کا جی نہیں بڑھا تھا۔ اس نے فوراً پاس پڑی کینڈل ماچس سے جلائی اور پگھلتی موم کو اپنے نام کے اوپر پھینکنا شروع کر دیا۔ اب کی بار انا کی چیخیں بے قابو ہوئی تھیں۔ بس تھوڑا سا درد، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر انا کی چیخیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ اس کی چیخوں نے پورے ولا کے در و دیوار کو ہلا ڈالا تھا۔ اب تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکو گی، رستم ہنسا تھا۔ اس نے کینڈل کو بجھا کر زمین پر پھینکا تھا۔ رستم اب خوشی سے اپنا سر انجام دیا کارنامہ دیکھ رہا تھا مگر ابھی بھی اس کا دل بھرا نہیں تھا۔ آج تم بہت حسین لگ رہی ہو پرنسس۔ اور وہ ایک بار پھر اس کا وجود اپنے قبضے میں لے گیا۔ آج کی تکلیف کی شدت کل سے بھی زیادہ تھی۔ رستم کے جارحانہ انداز اور کمر میں دیا گیا زخم انا کی پوری رات درد اور تکلیف میں گزری مگر یہ آخری بار نہیں تھا۔ 5 مہینے ہو گئے تھے انا کو اس تکلیف سے گزرتے ہوئے۔ انا کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس پر رستم کے دیے گئے زخم موجود نہیں تھے۔ رستم آج پھر کمرے میں داخل ہوا تھا جب انا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔
وہ دھیرے دھیرے چلتا انا کے سامنے آیا اور چاقو اس کی شاہ رگ پر رکھ دیا۔ انا نے خود کو چاقو پر دباؤ ڈالا تو رستم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ نوٹ کر رہا تھا انا بہت بدل چکی ہے۔ وہ اب اس کی دی گئی سزاؤں پر چیختی چلاتی نہیں تھی اور نہ ہی کچھ بولتی، وہ بس ایک مردہ وجود بن کر رہ گئی تھی۔ رستم نے بھی چاقو سے مزید دباؤ ڈالا تو انا نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ موت چاہتی تھی مگر نہیں، رستم اسے موت نہیں دے گا۔ وہ ترستی رہے گی مگر اسے آزادی نہیں ملے گی۔ رستم نے ایک جھٹکے سے چاقو زمین پر پھینکا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مس اقرا، مجھے کچھ کام ہے، ملکہ کا خیال رکھیے گا، اقرا کی جانب دیکھے بنا بولا تو اقرا نے بھی سر ہاں میں ملا دیا۔ اقرا کو یہ جاب بہت پسند آئی تھی۔ وہ بس جا کر انا کو اس کی دوا دیتی اور کھانا، پھر سارا دن اپنی پڑھائی کرتی۔ انا کو واک پر لے جانے کا کام رستم کا تھا۔ اقرا تو انا کی قسمت پر رشک کرتی تھی، جسے تھوڑا عجیب سا مگر محبت کرنے والا ہمسفر ملا تھا۔ اقرا شام میں ہی گھر چلی جاتی تھی، اس لیے رات میں ہونے والی تمام کارروائی سے انجان تھی، اور صبح اس کے آنے سے پہلے ہی رستم انا کو مرہم لگا دیتا۔ رستم نے اس سے زیادہ تر زخم اس کی پیٹھ، بازوؤں اور ٹانگوں پر دیے تھے۔ میم، آپ کی دوائی۔ اقرا کمرے میں داخل ہوئی جب اس نے انا کو تکلیف میں دیکھا۔ میم کیا ہوا ہے آپ کو؟ اقرا فوراً بھاگ کر انا کے پاس آئی۔ ہاسپٹل، انا چلائی تو اقرا نے فوراً رستم کو کال کی، جبکہ انا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ انا کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور رستم کا موبائل ان ریچیبل شو ہو رہا تھا۔ اقرا کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے کشان کو کال کر دی۔ ان چند مہینوں میں کشان اور اقرا میں اچھی خاصی جان پہچان ہو چکی تھی۔ ہیلو اقرا، ڈرائیو کرتے کشان نے کال ریسیو کی۔ کشان، تم اس وقت کہاں ہو؟ اقرا نے چکر کاٹتے پوچھا۔ آفس جا رہا ہوں۔ کیوں، خیریت؟ کشان کو اس کا لہجہ عجیب لگا۔ خیریت نہیں ہے کشان، میم کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے، سر کال ریسیو نہیں کر رہے، تم پلیز جلدی آ جاؤ، میم کو ہاسپٹل لے جانا ہے، اقرا نے بتایا تو کشان نے فوراً کال ریورس کی۔ ڈونٹ وری اقرا، میں آ رہا ہوں، کشان نے اسے دلاسا دیا اور فون بند کر دیا۔ ایک تو پتہ نہیں کتنا عجیب انسان ہے، اتنا کماتا ہے مگر پھر بھی صرف ایک ہی کار ہے، شیخ کہیں کا۔ اقرا رستم کو سلوتیں سناتے بولی جب اسے انا کی زوردار چیخ سنائی دی۔ وہ انا کو تو بھول ہی گئی تھی۔ وہ فوراً انا کے پاس کمرے میں گئی جو پیٹ پر ہاتھ رکھے چیخ رہی تھی۔ اس کی دل خراش چیخوں نے اقرا کو بھی جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ جب سے انا ولیمے والے دن سے گھر بنا بتائے گئی تھی تب سے رستم نے گھر میں صرف ایک کار رکھی تھی جو وہ استعمال کرتا تھا، اور انا کو ویسے بھی وہ گھر میں قید کر چکا تھا۔ اقرا بھی اسے خود سے نہیں لے جا سکتی تھی کیونکہ وہ خود کبھی رکشہ تو کبھی ٹیکسی کے ذریعے آتی تھی۔ وہ انا کو چلاتے دیکھ رہی تھی جب کشان بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کشان، وہ میم، اقرا نے زور سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کشان نے اقرا کو خود سے علیحدہ کیا اور جلدی سے انا کے پاس بھاگا۔ اسے اس وقت صرف اتنا معلوم تھا کہ انا تکلیف میں تھی، اسی لیے بنا کچھ سوچے اس نے انا کو باہوؤں میں اٹھایا اور فوراً باہر کی جانب بھاگا۔ اقرا جلدی آؤ، اقرا کو اپنی جگہ جمع دیکھ کر وہ چلایا تو اقرا ہڑبڑا کر اس کے پیچھے بھاگی۔ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے انا کی حالت بہت سیریس ہو چکی تھی، اسی لیے ڈاکٹرز اسے جلد آپریشن روم میں لے گئے۔ رستم، جس کی آج ایک اہم میٹنگ تھی، اس کے فائنل ہوتے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا اور اپنا موبائل آن کیا تو اقرا کی ڈھیر ساری کالز دیکھ کر وہ چونکا۔ اگلے ہی پل خود کو نارمل کیے اس نے اقرا کو کال کی۔ اقرا اپنا موبائل گھر ہی چھوڑ گئی تھی، اس لیے کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ رستم نے دیکھا کہ موبائل پر گیٹ کیپر کی بھی کافی کالز تھیں۔ گیٹ کیپر کو رستم نے سختی سے ہدایت دی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ انا کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے گا، اسی لیے اقرا نے کشان کو کال کر کے بلایا تھا۔ سلام صاحب، رستم نے گیٹ کیپر کو کال کی تو اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہم کال کی خیریت؟ رستم سلام کو اگنور کیے بولا۔ صاحب خیریت نہیں ہے، وہ ملکہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، وہ بہت چلا رہی تھی تو اقرا بی بی کشان بابا کے ساتھ انہیں ہسپتال لے کر گئی ہے، گارڈ نے بتایا تو رستم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہم اچھا ٹھیک ہے، رستم نے کال رکھی۔ بہادر خان جلدی سے گاڑی تیار کرواؤ، ہمیں ہسپتال جانا ہے، تمہاری ملکہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رستم اسے دیکھ کر بولا تو بہادر خان نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ رستم کشان کے راستے میں کال کر کے ہاسپٹل کا پوچھ چکا تھا۔ کشان نے وجدان اور زرکا کو بھی انا کی حالت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ رستم جب تک ہاسپٹل پہنچا وہ دونوں بھی وہاں آ چکے تھے۔ انا کو اندر گئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ رستم کو ایک پل بھی سکون کا میسر نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہاں وہاں چکر کاٹ کر بار بار آپریشن روم کو دیکھتا۔ اسے یوں دیکھ کر زرکا کو اپنے بھائی کی حالت پر ترس آیا۔ صرف زرکا ہی نہیں، سب کو ماں سوائے اقرا کے، جو غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلی تو پیچھے نرس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا۔ رستم کو وہ ڈاکٹر جانتی تھی، اس لیے فوراً اس کے پاس آئی۔ کانگریچولیشن مسٹر رستم، شیخ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر رستم میں مزید اکڑ پیدا ہو گئی، مگر اس نے دیکھا کہ اس کے بچے کو نرس اسے دینے کی بجائے نرسری لے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر، یہ میرا بیبی مسٹر شیخ، آپ کا بیبی پری میچور، اس لیے ہم اسے کچھ دن انڈر آبزرویشن رکھیں گے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔
اچھا میری بیوی؟ رستم نے سوال کیا تو ڈاکٹر کا چہرہ ایک پل کو کرخت ہو گیا۔ یاد آ گئی بیوی کی؟ اب کی اقرا چپ نہ رہ سکی تو فوراً بولی، جس پر سب نے اسے گھورا مگر اقرا تو رستم کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ مسٹر شیخ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اکیلے میں۔ ڈاکٹر کا بدلہ لہجہ رستم کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ شور رستم ان کے پیچھے ان کے کیبن میں چلا گیا۔ مسٹر شیخ، آپ کا اور آپ کی وائف کے ساتھ ریلیشن کس قسم کا ہے؟ ڈاکٹر نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ بہت پرسنل سوال پوچھ رہی ہیں؟ رستم نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ بالکل بھی نہیں، ایک بہت جنرل سوال ہے، ڈاکٹر دھیمے لہجے میں بولی۔ ہم دونوں میں بہت محبت ہے۔ رستم ذرا اٹک کر بولا۔ کس قسم کی محبت؟ ڈاکٹر کا لہجہ بے تاثر ہی تھا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ رستم کو اب غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ بہت سیدھا سادہ سا سوال ہے کہ آپ کی بیوی میں اور آپ میں کس قسم کی محبت ہے؟ کیونکہ جو محبت کے نشان میں نے آپ کی بیوی کے جسم پر دیکھے ہیں، اگر اسے محبت کہتے ہیں تو مجھے نفرت ہے آپ کی محبت سے، اور گن آ رہی ہے آپ جیسے محبوب شوہر پر۔ ڈاکٹر کا تیکھا لہجہ رستم کو ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ زبان سنبھال کر ڈاکٹر، رستم دھاڑا۔ آپ بھی خود کو سنبھال کر بات کیجیے رستم صاحب، آپ اس وقت میرے کیبن میں موجود ہیں سمجھے، اور میں چاہوں تو آپ پر پولیس کیس بھی کر سکتی ہوں۔ ڈاکٹر نے اسے ڈرایا تو رستم ہنسا، اور اتنا ہنسا کہ ہنس ہنس کر کرسی پر گر گیا۔ تو آپ پولیس کیس کریں گی مجھ پر؟ ٹھیک ہے، شوق سے کیجیے گا، مگر پھر سلاحوں کے پیچھے تو آپ بھی جائیں گی نا؟ رستم ہلکا سا مسکرایا۔ میں کیوں؟ ڈاکٹر ایک پل کو حیران ہوئی۔ وہ ڈاکٹر صاحبہ کیا ہے نا، مجھے یاد ہے کہ مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کی بیٹی بہت بیمار تھی، اسے کڈنی چاہیے تھی، پھر ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بالکل پرفیکٹ ہے۔ کڈنی ڈونر کہاں سے ملا؟ سچ ملا کہ کڈنی نکال لی گئی؟ رستم دھیمے لہجے میں بولا تو ڈاکٹر کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ڈاکٹر غصے سے بولی۔ آواز نیجے ڈاکٹر صاحبہ۔ 18 اپریل کو دوپہر 2 بجے ایک کیس آیا تھا آپ کے پاس، ایک شرابی جس کی ایک گاڑی زور سے ٹکر مار کر گئی تھی۔ تب آپ آن ڈیوٹی ڈاکٹر تھیں، اس لیے وہ کیس آپ نے لے لیا، مگر دیکھے نا خدا کی کرنی کیسی ہوئی، وہ آپ کی بیٹی کا پرفیکٹ ڈونر نکل آیا۔ وہ بیچارہ تو مر گیا، مگر آپ کی بیٹی کو اپنی کڈنی دان کر کے اس کا بھلا کر گیا۔ ویسے آپ کے پاس وہ پیپرز تو ہوں گے نا؟ پرمیشن لیٹر، ڈونر کی اجازت تو ہوگی نا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اگر وہ لیٹر آپ کے پاس نہیں تو آپ مشکل میں پھنس سکتی ہیں۔ ان کے چہرے کی اڑتی رنگت کو دیکھ کر رستم مسکرایا۔ اور ایک اور بات ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کے پاس میری کمزوری ہے نا تو میرے پاس آپ کی 10 کمزوریاں ہیں۔ وہ جو آپ کے شوہر نے آپ کی ملازمہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ جانتا ہوں میں، تو بہتر ہے آپ اپنا منہ بند رکھیں اور میں اپنا۔ رستم پراسرار لہجے میں بولتا ایک جھٹکے سے روم سے باہر نکلا، جبکہ پیچھے ڈاکٹر نے جلدی سے ٹیشو کی مدد سے اپنے ماتھے پر آئے پسینہ صاف کیا۔ رستم شیخ، تم تو دوسرے فرعون ہو، ڈاکٹر اس کے پیچھے سے بڑبڑائی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔